बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं सरवत वलीम, हारून रशीद साहब भी मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल में बहुत सारे आम इश्यूज हैं जिनके ऊपर बात होने जा रही है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट वैसे तो पॉलिटिकल सिचुएशन के ऊपर ही आगाज़ करेंगे, मगर आपको याद है कि बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस की हम हमेशा ही बात करते हैं। इसके नारे का लगाने का मतलब यह है कि हम इसको ऑन भी करते हैं। जब इन बाकमाल लोगों की हम बात करते हैं तो इनमें एक बड़ा नाम जो है वो एयर मार्शल अरशद मलिक साहब का भी है, जो कौमी इदारा कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ तस्वुर किया जाता था, उसको बेहतर करने के लिए यकीनी तौर पर उनकी तरफ से नाकाबिल फरामोश किरदार अदा किया गया है। इससे मुतालिक तो डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे, मगर जब करंट पॉलिटिकल सिचुएशन की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर यह बात काबिल फ़हम भी है। अब नजर आता है क्योंकि वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज रखने वाले वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बिल आखिर इस बात का एतराफ़ कर चुके हैं कि जब वो सुबह उठते हैं, मोबाइल फ़ोन उठाते हैं, तब उन्हें अंदाज़ा होता है कि मुल्क में एक नया क्राइसिस सर उठा चुका हुआ है, जिसका अंदाज़ा उन्हें सुबह उठने के बाद होता है। हालांकि वज़रा की एक बहुत बड़ी फ़ौज उनके पास है, क्योंकि वो ये भी मानते हैं कि उनमें से अक्सर ऐसे वज़रा हैं जो अपने दफातर में कम और इस्लामाबाद की कोसार मार्केट में सबसे ज़्यादा बैठे हुए नजर आते हैं। इस पर तो मैं बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ आप सबको याद है कि बारहा आटा चीनी का जैसे ही बहरान ने सर उठाया तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कह चुके थे कि जो भी कसूरवार होगा बचेगा नहीं, सज़ा मिलेगी। मगर यहाँ पर जो FIA की तहकीकाती रिपोर्ट है वो तो ये कहती है कि इस बहरान की वजह जो थी वो बद इंतजामी थी, इसके अलावा कोई दूसरा मामला नहीं था। इस पर हारून साहब का तजिया लेंगे कि असल गुनहगार और कसूरवार है कौन और उसके खिलाफ क्या कुछ हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे उस औरत मार्च की, जिसके ऊपर एक नई बहस छिड़ चुकी है। मुल्क में मौजूद हर तबका इस औरत मार्च के ऊपर बहस कर रहा है, मगर बिलावल भुट्टो साहब को लगता है कि ये मार्च जरूर होना चाहिए, इसका रास्ता नहीं रोकना चाहिए। और एक अजीब व गरीब सी बात बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि जो तारीख है वो उनकी जमात से शुरू होती है। इसमें कितनी हकीकत है ये हारून साहब से हम जानेंगे, माजी के हवालों से, अहम मिसालों से। एक और बहस थी, आपको याद होगा मौलाना फजलुर रहमान साहब का धरना हुआ, उसमें जो बहस छिड़ी वो थी उस अमानत की जिसका आज तक किसी को पता ना चल सका। मगर लगता है कि ये बहस दोबारा से सर उठाएगी, क्योंकि उस अमानत का जिक्र एक मरतबा फिर से चौधरी शुजात साहब ने टेलीफोन के जरिए मौलाना फजलुर रहमान साहब को याद दिलाया है कि वो अमानत है और कोशिश करें कि वो अमानत ही रहे, वो कौम की अमानत है, वो अमानत भी जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर में कुछ बात करेंगे पीस एग्रीमेंट से मुतालिक। कल के प्रोग्राम मुकाबले में भी हमने बात की कि इसका मुस्तकबिल क्या होगा। ऐसा महसूस होता था मुस्तकबिल शायद कुछ ना हो, मगर जो एक बड़ी खबर सामने आई है कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इंदिया दिया है कि तालिबान को 5000 जो कैदी हैं उनको रिहा किया जा सकता है। हारून साहब बारहा हमारे ही शो मुकाबिल में इसके ऊपर बात कर चुके हैं कि ये करना पड़ेगा। माजी के हवाले यहाँ पर भी आपको देंगे, गनी के किरदार के हवाले से भी बात करेंगे, मगर सबसे पहले करंट पॉलिटिकल सिचुएशन। चलिए, आपके दोस्त हमारे वज़ीर आज़म मान गए कि मोबाइल फ़ोन ही उनका सोर्स है जिससे उन्हें पता चलता है मुल्क में क्या हो रहा है। मोबाइल फ़ोन से तो पता चलता है, IB उन्हें बताती है, IB बहुत एक्टिव है। अच्छा। और IB के ये वही आदमी IB का जिसको मुझे नहीं पता, मैं उनके बारे में राय नहीं दे रहा, मगर इनको अली ज़ैदी ने ख़त लिखा था और इमरान खान साहब ने कहा था इनको हटा दें, इनके होते हुए फिर इलेक्शन नहीं हो सकते। तो वो खान साहब को बड़ा नाज है, मेरे पास IB की रिपोर्टें होती हैं, उसको मेंशन भी करते रहते हैं। एक दिन ये भी कहा था, अब मुझे सब पता चलता है। अब वहाँ कौन कौन बैठता है? वहाँ बैठते हैं नदीम चंद साहब जी। नदीम चंद साहब तो एक बेज़रर आदमी है। ये ठीक है कि वो अपनी ज़ाती राय देते हैं ईमानदारी से, और वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठने वाले शायद वाहिद आदमी हैं जो वहाँ बैठते हैं, और वो एक खुशतबा से आदमी हैं। मतलब ये है कि वो बात तो वो खोल कर करते हैं, उनकी तरफ इशारा नहीं हो सकता। अली ज़ैदी साहब भी वहाँ बैठे कभी कभी नज़र आए, पिछले दिनों सरवर साहब गुलाम सरवर खान भी नज़र आए। अगेन गुलाम सरवर खान इज़ अ वेरी केयरफुल पर्सन, वो अपने दफ्तर में या कॉन्स्टिट्यूंसी में वक्त गुजारते हैं। जो आदमी सबसे ज़्यादा बैठता है वो फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब कंट्रोवर्सीज पैदा करते हैं। अब मुझे नहीं मालूम उनका इशारा वज़ीर आज़म का उनकी तरफ है या नहीं। वो कहते हैं 12 आराम से नहीं बैठ सकते, वो दीवार पे शहद लगाते हैं, शहद में मक्खी बैठती है, मक्खी पे छपकली आती है, छपकली पे कुत्ता लपकता है, कुत्ते हलवाई की दुकान दरम बरम होती है, कुछ ना कुछ वो करते रहते हैं। आराम से बैठना आले जनाब को पसंद है नहीं, और तंदुरुस्ती उन्हें तंग करती है। मौलवियों को छेड़ लिया, किसी को छेड़ लिया, कभी ये कह दिया बुज़दार साहब काम नहीं कर रहे हैं, भाई वहाँ करें। उनकी शिकायत वैसे सही बुज़दार साहब का मामला है, तरक्याती मामला है, भाई वहाँ करें, कैबिनेट में करें, वज़ीर आज़म से करें।
تو یہ بات صحیح ہے. یہاں یہ کاروبار شروع کیا تھا سیف اللہ نیازی نے جب اس کے پاس چھپڑ پھاڑ کر دولت آئی, اور وہ کہانی بھی شاید تھا ان کے پاس پیسہ ہے چھپڑ پھاڑ کے. ان کے یہ چائے بھی دفتر سے پیتے تھے, پھر وہ دولت کہاں سے آئی اس کا کبھی خان صاحب نہیں کریں گے احتساب, اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ایک بہت معتبر اخبار میں سبھی مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ گرفتار ہو سکتے ہیں کون؟ اپنا جہانگیر ترین صاحب. میں نے کہا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اول تو خیر کوئی ایسی چیز میرے علم میں نہیں ہے. وہ جو ان کو نااہل قرار دے دیا تو سپریم کورٹ نے اپنا مالیوں کے اور چوکیداروں کے نام پہ جو لندن میں ان کا پیسہ تھا. لیکن یہ ایسی اب جو رپورٹیں آئی بھی کہ ایف آئی اے کی مختلف ہیں. ایف آئی اے کی یہ ہے کہ جہانگیر ترین اور دوسرے وزراء ذمہ دار نہیں ہیں. آئی بھی کہتی ہے جہانگیر ترین ذمہ دار ہیں. یہ خبر ہے کوئی؟ لیکن خسرو بختیار گرفتار ہو سکتے ہیں. خسرو بختیار صاحب گرفتار ہو سکتے ہیں. ان اپنی شوگر ملوں کے اور جو انرجی پلانٹس ہیں اس کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک وکیل ہے ملتان کا, اس نے میرے خلاف درخواست دی, مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ اپنا ایک وزیر صاحبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, میرے پاس تو 40 سال پہلے جہاز تھا. ہم تو 40 سال پہلے رہی میں ارخاں آتے جاتے رہتے تھے, اس وقت زیادہ آتے جاتے تھے. ویسے تو میں 50 سال پہلے وہاں سے آیا تھا. میں تو ان کے جہاز کا ذکر کبھی نہیں سنا. لیکن اگر ہو بھی جہاز تو یہ نواز شریف والی بات ہے کہ اگر میرے ایسٹس میرے زیادہ ہیں میری آمدن سے تو تمہیں کیا ہے بھائی, تمہاری شوگر ملیں ٹھیک ہیں 100% ٹھیک ہو سکتی ہیں. دیکھیں یہ تو قانون طے کرے گا, عدالت طے کرے گی. اگر وہ لاہور آئے تو ہو سکتا ہے واپس ہی نہ جا سکے. خسرو بختیار صاحب جی ہو سکتا ہے. میں ذرا لوگوں کو یاد اچھا اتنی ہمت ہے نیب کے چیئرمین میں, یہ عمران خان صاحب اس کی تاب لا سکتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن کیس جو ہے نا ملتان سے لاہور ٹرانسفر کیا گیا ہے, یہاں سے اسلام آباد میں بھی اس پہ غور کیا گیا ہے. ایک وزیر پہلے بھی تھے جو نیب کے چیئرمین صاحب صاف صاف کہتے تھے کہ اس کے خلاف تو اتنے ثبوت ہیں کہ وہ فوراً گرفتار ہو جائے اور برطرف ہو جائے. لیکن میں کرائسس نہیں پیدا کرنا چاہتا. اب بھائی آپ کا کام انصاف کرنا ہوتا ہے, عدالت کا یہ نہیں ہوتا. عدالت ہے نا نیب. آج ایک بڑی دلچسپ تجویز ایک ریٹائرڈ جنرل نے پیش کیا. ویسے وہ بیری ٹاؤن میں نوکری کرتے ہیں لیکن ہر ٹاک شو میں ہوتے ہیں کہ نیب پر بھی ایک جی آئی ٹی بنا دی جائے. نیب پہ بھی جی آئی ٹی بنا دی جائے کیونکہ کاغذات گم ہو جاتے ہیں. اس کا کیس کہاں ہے یوسف رضا گیلانی کا, اور بہت سے اس طرح کے کیس کہاں ہیں. پرویز اشرف کا کیا ہوا, یہ 10 سال کیس ہی نہیں چلتے. ایفیڈرین کا کیس ہے, ان پہ ان کے بچوں پہ ہے اور ان کے معاملات ہیں, اور اپنا پرویز اشرف نے تو کاغذات ہی گم ہو جاتے ہیں نیب سے. یہ ڈیلے ہوتے رہتے ہیں. زرداری صاحب اسی طرح بچتے رہنا, یہ عدالتی نظام ہے. اب عمران خان صاحب کہتے ہیں صبح پتہ چلتا ہے ہر روز ایک کرائسس ہے, مطلب فائر فائٹنگ پہ لگے رہے. مجھے اس پہ کہ ہر وقت فائر فائٹنگ پہ لگے ہوئے ہیں. مجھے اس سے ایک عجیب خیال ہے. وہ کیا ہے؟ کوئی 50 سال سے 50 سے بھی اوپر میں اخباروں میں کام کر رہا ہوں. میں نے دیکھا اخباروں میں لوگ ایک بڑی پلاننگ کرنے کی بجائے کہ اخبار کو کیسے بہتر بنایا جا سکتا ہے, یا 15 سال سے چینلز میں دیکھ رہا ہوں ڈے ٹو ڈے چیزوں میں پھنسے رہتے ہیں. آج گیسٹ کون آئے گا, آج ایشو کیا ہوگا, آج آٹا مہنگا ہو گیا. بھائی اوور آل بڑی پکچر بھی تو دیکھنے. انیشیٹو کس نے کہا, یہ زندگی انیشیٹو میں ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زندگی ایک سواری ہے, تم اس پہ سوار ہو جاؤ ورنہ یہ تم پہ سوار ہو جائے گی. انیشیٹو شوڈ بی ود یو. ٹھیک ہے, بدر میں انیشیٹو جو تھا وہ خطرہ تو تھا ان سے, لیکن انیشیٹو ان کا تھا. عہد میں انہوں نے انیشیٹو لیا, اور جنگ احزاب میں لیا انہوں نے انیشیٹو. پھر مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انیشیٹو لیا, پھر ان کے ہاتھ سے کبھی نہیں نکلا. قائد اعظم کی زندگی پہ غور کریں. ایک دفعہ گئے تو ان کے پاس آ گئے, انہوں نے حریف کے پاس جانے نہیں دی, پاکستان بنا کے چھوڑا. ٹھیک ہے, چیلنج محمود غزنوی میں انیشیٹو تھا, اس نے ہندوستان کو استری کر دیا, بالکل ہمبار کر دیا. پاکستان بننے کی بنیاد اسی نے رکھی تھی. ٹھیک ہے, اور بھائی اسے مسعود میں انیشیٹو نہیں تھا. یہ جو ڈے ٹو ڈے یہ جو طرح طرح کے مشیر جمع کر لیے نا خان صاحب نے,
मतलब कल मैंने कहा था और मैं उस पर कायम हूँ कि आटे के बहरान को फाइट किया, चीनी को किया, अब तवज्जो दे रहे हैं मसाइल पे जी। और ये जो जमा किए हुए हैं ना बुजुर्ग मेहर तरह तरह के, मतलब फवाद से कहें भाई फवाद साहब आप अपना काम करें, कर सकते हैं ज़हीन आदमी, आप अपना काम करें। आप वो कभी हिलाल ईद की पड़ी है, कभी फलां चीज़ की पड़ी है, कभी आप कहते हैं ये मदारस और ये जहालत की ये मसले की बात है फवाद चौधरी साहब कहते भी हैं मगर पकड़े भी नहीं जाते वो। नहीं खान साहब पकड़ेंगे, उनकी उसको पकड़ भी नहीं बुलाएं, करते। उसको कहें डिसिप्लिन करें, ये लीडर का ये काम है। वो खुद कहते हैं ऑपोजिशन ना करे तो वजीर कोई ना कोई नया क्राइसिस शुरू कर देता है हर रोज। वजीर ये देखा ना शेख रशीद साहब का तो पेशा ही एक 2-3 पेशे हैं शेख रशीद के, अपनी तारीफ करना, मसलन ये कहना मैं हमेशा सेकंड पोजीशन पे मैं होता हूँ, सही आसमान से उतरे आप। मगर खान साहब से यूं होते हैं। खान साहब के साथ यूं होते हैं, कांपते हुए मेरे पास आए थे एक फंक्शन में कि आपने मेरे खिलाफ कॉलम लिख दिया, क्यों लिख दिया? डरे हुए थे। सबसे ज्यादा तो इश्यूज वो गैर जरूरी रेस करते हैं। रेलवे का काम करे ना जी, रेलवे का काम उन्होंने जितना किया कोई अच्छा भी कर, साद रफीक साहब के भी दौर में अच्छा भी किया, साद रफीक साहब ने भी अच्छा किया। उसको टाइम दें, इतना बड़ा क्राइसिस है, 40-45 अरब या 20 अरब रुपए जितना नुकसान हो रहा है, उसको प्रॉपर मैनेज किया जाए। सानी नशर सारा दिन अपने दफ्तर में काम करती है, नतीजा क्या, उसने अरब रुपए मुल्क के बचा दिए। शेख रशीद साहब रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, आपको क्या प्रेस लगता है काम नहीं कॉन्फ्रेंस करते बयान है जी, काम नहीं करते आपको लगता है? प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो, मीडिया से बात करते हैं वो, सवालों के जवाब देते हैं, आप कहते काम नहीं करते। कमाल करते हैं हारून साहब। आज तो आप प्रोफेसरों की तरह गुफ्तगू कर रहे हैं। बस आपने प्रोफेसर बना दिया है हारून साहब, आपने बना दिया है। उनका जिसका जो काम है ना, मेरा काम है कॉलम लिखना और प्रोग्राम करना। अगर मैं और काम शुरू कर दूं ना यहाँ चीज़ों में, मुझे बहुत सी चीज़ों का अखबार का पता है। इस दफ्तर में कोई शख्स मुझसे ज़्यादा सीनियर शायद ही हो, तो मुझे बहुत सी चीज़ों का पता है, लेकिन उससे ख़राबी पैदा होगी अगर मैं न्यूज़ रूम में चला जाऊँ, रिपोर्टिंग में चला जाऊँ, एडिटोरियल पेज पे चला जाऊँ। कोई मुझसे मशवरा मांगे तो मुझे चाहिए दयानतदारी से मशवरा दे दो, ठीक है। ये उनका काम नहीं। हर वक्त सियासत में मुझे ये नज़र आ रहा है, मुझे ये दिखाई दे रहा है, आदि अल्लाह के बंदे तेरी पेशीनगोयाँ गलत निकलती हैं। वो फवाद साहब हैं, वो भी कोई ना कोई, भाई ये जो आपको अल्लाह ताला ने, शेख रशीद भी इमेजिनेटिव आदमी हैं, खबरें वबरें होती हैं, सही है, ठीक है, और फवाद भी इंटेलिजेंट आदमी हैं। भाई अपना काम करो, जो देखो ना जिसका जो शोबा है। हाँ। मैं हमेशा सानिया नश्तर की मिसाल में क्यों देता हूँ, वो खामोशी से संजीदगी से अपना काम करती हैं। अच्छा एक और वजीर है फैसल वाबडा, उनका नाम है, व्हाट अ डिफरेंट नेम, अच्छा है, चलो जवान आदमी हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं। वो कहते इतनी नौकरियां पैदा होंगी, इतनी नौकरियां पैदा होंगी, अमेरिका वाले यहाँ नौकरी कर रहे, ऐसा लगता कम ही नजर आए हैं वैसे। और चंद हफ्ते के बाद नहीं, उनका किस्सा पाक समझिए। किस हवाले से हारून साहब, किस हवाले से? शहरियत और बहुत से मसाइल, गैर जिम्मेदाराना बयान, वो भी बड़ा करीबी समझे जाते हैं। गैर जिम्मेदाराना बयान, करीबी तो खान साहब के कोई भी हो सकता है। हमने तो ऐसे ऐसे लोगों को उनके करीब बैठे हुए देखा जिनको कोई 100 रुपये उधार न दे, उसको वजीर बना देते हैं उसको। चले वोट जीत के तो आए ना वाडो साहब पे, ऐसे ना कहें आप हारून साहब, वो जीत के आने वाले हर आदमी तैबूत थे। इमरान खान के वोट से, रिएक्शन के वोट थे, MQM से लोग तंग थे। उन्हें एक नेशनल पार्टी जो कराची ने बहुत अच्छा फैसला किया, एक नेशनल पार्टी को बहुत ही उम्दा फैसला। अब हर जब आप पे जिम्मेदारी डाली जाती है उसके तकाजे होते हैं। अब पिस्तौल लटका के आप चले गए चीनी सफारत खाने, वो गर्म खून है उनका हारून साहब, गर्म खून है। अच्छा तो गर्म खून को ठंडा होना चाहिए। गर्म खून का मतलब ये नहीं है कि गैर जिम्मेदाराना हरकतें। जवान आदमी है, नहीं इसका क्या मतलब है जवान आदमी? जवान आदमी गर्म खून है, वफाकी वजीर है। अच्छा वफाकी वजीर भी हैं, जवान आदमी हैं, फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ते। जैसे पाकिस्तानी और इंडियन फिल्मों में होता है ना, 45 बरस का हीरो होता है, उनकी हरकतें ऐसी हैं, फर्स्ट ईयर में जैसे बंदा गया होता है, दरख्त के गिर चक्कर काट के गाना गा रहा होता है। ये असली और हकीकी दुनिया है, इसमें एहसास जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ता है। ये एक मुल्क है जो 72 साल से पहले दिन से क्राइसिस में, मतलब पैसे ही नहीं थे, इंडिया ने पैसे दबा लिए, तब से अब तक सैलाब, बारिशें, तबाही, एक दिन इस मुल्क ने करार कर नहीं देखा। इसको ज्यादा एहसास जिम्मेदारी की जरूरत है। वैसे तो खान साहब से भी एक मुअद्दबाना दरखास्त है, वो कर लीजिए, फिर कोई बिगाड़े नहीं, वो इसको बिगाड़ के पेश करे। वो कुर्सी पे बैठते हैं ऐसे, इस तरह तो कोई एंकर नहीं बैठ सकता।
یوں کرسی کو گھماتے رہتے ہیں. اس پہ اعتراض تو نہیں ہارون صاحب, اعتراض کی بات ہے یہ. ون شوڈ لک بھائی the پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ دیکھیں جو وہ اچھا کام کرتے ہیں, ہم نے کی نہیں ان کی, کتنے اچھے کاموں پہ ان کی تعریف کی ہے, آئندہ بھی کریں گے. ہم کو خدا نخواستہ کو بغض و عناد تو نہیں رکھ سکتے. دیکھیں خان صاحب ہم ان کی کامیابی کے آرزومند ہیں. اپنے وزیروں کو سمجھائیں, اپوزیشن پہ اتنا زور لگانے کی بجائے زندگی اپنی خوبیوں پہ بسر کی جاتی ہے, دوسروں کی خامیوں پہ بسر نہیں کی جاتی. نواز شریف کی کرپشن, اس کی رہا, یس بہت کرپشن ہے. زرداری کی رہا کرپشن ہے. وہ کریں جس نے اس کا حساب کتاب کرنا کرتے رہیں. ایک خسرو بختیار کا تو بندوبست کریں. یہ خسرو بختیار والا آپ نے دکھانا نہیں DRT دیا. کے سارے حقائق تو سامنے لائیں, معلم جبہ کے سارے حقائق سامنے لائیں, اور یہ جس طرح پچھلے 4 ہفتے میں ڈیلیور کرنے کی کوشش کی ہے, 6 مہینے اور ڈیلیور کریں تو بے شک نئے الیکشن. چلیں ڈیلیور کرنے کی آپ نے بات کی, مجھے بریک کی طرف بڑھنا ہے. ایک بریک سے واپس آئیں گے. ڈیلیور کرنے کی ہارون صاحب نے بات کی ہے تو میں PIA سے متعلق بات کروں گی. آپ سب لوگوں کے سامنے PIA سے متعلق ہم بتاتے رہے ہیں کہ کس طرح سے ایئر مارشل ارشد ملک صاحب نے اپنی خدمات سر انجام دی ہے, ناقابل فراموش کردار ادا کیا ہے. آج بھی جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو آپ کے سامنے چشم کشا حقیقتیں رکھیں گے کہ کس طرح سے ان کا کردار رہا, ان کے خلاف اٹھنے والے لوگ کون ہیں اور کیوں اور کن مقاصد کے لیے ان کے خلاف ہو جا رہے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک, اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. جس طرح سے میں نے PIA سے متعلق بات کرنی تھی, ایک ٹیزر میں نے آپ کو دیا تھا, واپس چونکہ آ چکے ہیں. ہارون صاحب بہت ساری ایسی چیزیں اس وقت میرے پاس ان پیپرز کے اندر ہیں جو مجھے نظر بھی آ رہی ہیں. یقین کریں آنکھیں کھل گئی ہیں کہ کس طرح سے کیا کیا ہو رہا ہے. اب PIA کا بنے گا کیا, پھر اس کے فالو اپ کی طرف بڑھتے ہیں. وہ 2 آدمی جا رہے تھے جنگل میں, حمید اور رشید. اچھا, تو حمید سے کہا رشید نے کہ اگر شیر آ جائے تو تم کیا کرو گے؟ اس نے کہا میں بھاگوں گا. اس نے کہا اگر وہ بھی بھاگے, اس نے کہا میں درخت پہ چڑھ جاؤں گا. اچھا, اس نے کہا اگر وہ بھی درخت پہ چڑھ جائے پھر, تو اس نے کہا پھر جو کچھ کرنا ہے شیر نہیں کرنا, میں نے کیا کرنا, جو کچھ کرنا ہے وہ عدالت نے کرنا ہے. عدالت کا ایک پوائنٹ جو ہے قانونی طور پہ پوری طرح ویلڈ ہے. ایک آدمی یا اس میں ہو سکتا ہے فضائیہ میں, ایئر فورس میں, یا ایک کمرشل ادارہ جو حکومتی کا ادارہ ہے, ٹھیک ہے, وہ چلا سکتا ہے. یہ بات یہاں تک قابل فہم ہے. اب دیکھنا یہ چاہیے کہ PIA کو کن چیزوں نے تباہ کیا. ارشد ملک صاحب کی پرفارمنس پہ ہم بات کر چکے ہیں, اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں. لیکن جو ان کے خلاف جا رہے ہیں ہارون صاحب, بات سنیں, وہی بتا رہا ہوں. پرابلم کیا ہے, وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مافیاز بن گئیں. بالکل ایسا ہی ہے. سیاسی پارٹیوں نے اپنا انہوں نے نون لیگ نے اپنے بھرتی, سینیٹر مشاہد اللہ, ویسے میں خوش ہوں آج کل عورت مارچ پہ جو انہوں نے تقریر کی ان پہ, تو وہ رکھیں گے باپ. اچھا, تو وہ مشاہد اللہ خان صاحب کو اون کیا نواز شریف صاحب نے, گود لیا. اس کو عرب کہتے تھے بائیں ہاتھ لینا, یعنی پناہ دی, اپنا حلیف بنایا. تو وہ جماعت اسلامی نے بنائی, پہلے لیفٹسٹوں نے بنائی. بھئی کوئی مذاق ہے, جو بھی آیا یہ بن گئی. یہ ان کی فہرست بنایا FIA اور IB مل کے, وزیروں کی بڑی نگرانی کر رہے ہیں اور اخبار نویسوں کی. بھائی ان میں سے کس کس کے کتنے پلاٹ ہیں, کس کس کے بچے بیرون ملک پڑھتے ہیں, کس کس نے لاکھوں کروڑوں روپے میڈیکل میں اس میں چندہ زبردستی لیتے تھے, اپنے بندے رکھواتے تھے, مفت سفر کرواتے تھے, اپنے پرائز اپوائنٹمنٹس لیتے تھے. تو یہ جو مافیاز ہیں, اچھا ابھی یہ دیکھو مقدمہ کیا ہوا ہے, یہ لاکھ روپے وکیلوں کے کہاں سے دیتے ہیں؟ یہی, اور یہ وہی درخواست گزار ہیں جو پچھلے CEO کے اگینسٹ بھی جا چکے ہیں ہارون صاحب. ان میں سے ہاؤسنگ سوسائٹی انہوں نے بنائی ہیں اس کے نام پہ. یہ ہے مافیاز. جناب چیف جسٹس صاحب امید ہے اس کا بھی نوٹس لیں گے. باقی جو بھی وہ کریں, اب تک تو چیف جسٹس صاحب کا ریکارڈ یہی ہے کہ کراچی کے معاملے میں انہوں نے مداخلت دی جہاں کی. میں تو ان سے ایک مؤدبانہ درخواست یہ کرتا ہوں کہ بعض اوقات رفتار ذرا ہلکی جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے. تو ان کو درد دل تو ہے, انہیں تکلیف ہے. ہاں جی, کراچی کو اجڑنے کا دکھ انہیں سب سے زیادہ ہے, باقی بھی خرابیوں پہ پکڑتے ہیں. تو مطلب یہ ایک ادارہ ہے اہم ترین سپریم کورٹ, مگر سارے مل جل کے کام کریں. حکومت کو نتیش کمار نے عمران خان کو سمجھایا, ہم نے پولیس کو اعتماد میں لیا,
عدلیہ کو اعتماد میں لیا, سول سروس کے لیے نیا طریقہ کار وضع کیا, ہم نے امن و امان ٹھیک کر دیا. 6 سال میں اکانومی 7 گنا گرو کر گئی, 4 گنا 4,000 کروڑ سے 7 گنا یا 6 گنا گرو کر گئی. 6 سے 7 گنا کی امن اور کوہین حکومت میں, مختلف اداروں میں کوہین. یہ سی ڈی اے کا بھی یہی حال ہے. سی ڈی اے پہ کسی نے کام نہیں کیا. سی ڈی اے نے سینکڑوں, کم از کم 20-30 بلین ڈالر سی ڈی اے نے ضائع کیے ہیں. بس سفید ہاتھی ہے, اس کو بھی سفید ہاتھی کہا جاتا ہے. سندھ سیکریٹریٹ کا یہ حال ہے, بلوچستان سیکریٹریٹ, جس دفتر میں جائیں. اسی طرح پٹواریوں نے انسانوں کی زندگی عذاب کی, اسی طرح پولیس نے کیا. اب اصلاح کا جو عمل ہے نا, وہ راتوں رات نہیں ہو سکتا, لیکن اس کی ایک جامع منصوبہ بنا کر اس کی بگننگ تو ہو نا. اب یہ جو مافیا ہیں پی آئی اے میں سیٹ نہیں ہے, آپ ٹیلی فون کریں سیٹ نہیں ہے. جب آپ اب تو بہتر ہے. اب میں تو جہاز پہ سفر کرنا ہی چھوڑ دیا. پنڈی اور اسلام آباد ٹرین پہ آتا ہوں. شیخ رشید صاحب کی ٹرین پہ اچھی ہے اور سیٹ بھی آرام دہ ہے, کرایہ بھی کم ہے. تنقید بڑی کرتے ہیں شیخ صاحب. شیخ صاحب نے تھوڑی بڑی ٹرین بنائی, وہ 160 سال پہلے انگریزوں نے بنائی تھی. تو میں نے ان کی ریلوے میں ان کی کارکردگی پہ شیخ صاحب پہ کبھی اعتراض نہیں کیا, کبھی. میں کہتا ہوں اس سے زیادہ ٹائم دیں, ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے, اس کو ٹھیک کر دیں. اور مال گاڑیوں سے اتنا منافع ہو, کر بھی رہے ہیں, کچھ کام اچھے بھی کر رہے ہیں, لیکن وہ ارد گرد خوشامدی جمع رہے. خوشامد کے بغیر ان میں سے کسی کی روٹی ہضم ہوتی ہی نہیں. تو یہ پی آئی اے کا کیا حال ہے؟ ہم کھانے کے بعد امرود کھاتے ہیں کہ ایسیڈیٹی ذرا کم ہو جائے. غلام اسحاق خان صاحب سے یہ میں نے سیکھا تھا. میں ویسے کھانے کے بعد گڑ کھانا پسند کرتا ہوں. اچھا, گڑ بھی اچھا. یہ نا ان کی خوراک خوشامد ہے. یہ سارے جو ہے نا عجیب و غریب مخلوق ہے. تو یہ پی آئی اے کا جو ہے انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک بہت اچھا فیصلہ آئے گا انشاءاللہ. اور پی آئی اے جو ہے دوبارہ پھر سے اپنی خرابیاں بتدریج دور کرتے, کچھ دور کر لی ہیں, دور کرتے ہوئے ایک دفعہ پھر بنے گی, مگر غصے سے نہیں, حکمت سے بتدریج. میں دہراتا ہوں اور ہمیشہ دہراتا رہوں گا, ہر اچھی چیز مرحلہ وار ہوتی ہے, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. جیسے اینٹ پہ اینٹ رکھ کے مکان بنتا ہے نا, ویسے تو میں دیکھا خرطوم میں اور پیرس وغیرہ کے بارے میں سنا ہے, اور امریکہ میں نے وہ مکانوں کی فلمیں دیکھی تھی ایک دفعہ, کہ وہ ایک خرطوم میں میں نے دیکھا کہ وہ چند دن میں چینیوں نے بنا دیے کوئی منزلہ عمارت. لیکن زندگی میں جو سول ادارے ہیں دنیا میں وہ بتدریج گرو کرتے ہیں. اچھا, اس کو کریں, کراچی کا کر رہے ہیں, بہت اچھا کر رہے ہیں, لیکن اس میں یہ ہے کہ انسانی زندگیوں کو, گھروں کو, خواتین کو, بیچاروں کو, مجبوروں کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے کم از کم. دیکھیں کچھ نہ کچھ پرائس تو ہوتی ہے جب آپ ایک بڑا کام کرتے ہیں. یہ چیزیں جو میرے سامنے ہیں مجھے بڑی حیرت. وہ کہتے ہیں نا سنتا جا سر دھنتا جا. بڑے ایسے یونین لیڈر ہیں جو پی آئی اے کے اندر انہوں نے اپنی یونینز بنائی تھی. یونین لیڈر ایک کیا حیثیت رکھتا ہے؟ ان کے بچے سیٹل ہیں باہر, سال میں 20 دورے کرتے ہیں, وہ بیرون ممالک کے. مافیا چیف ہے. تو یہ سرپرستی ان کو ان لوگوں کی حاصل ہے جو توڑنا چاہتے ہیں اس ادارے کو. ایک دفعہ تحریک انصاف جب بکھر گئی 2002 میں تو ایک جلوس نکالنا تھا, تو خان صاحب سے میں نے کہا میں کر دوں گا بندوبست. جو بات میں نے خان صاحب کو نہیں بتائی, جو آپ انکشاف کر رہا ہوں, 1 روپیہ بھی کسی نے نہیں دیا بشمول عمران خان کے, 1 روپیہ بھی. خیر میں نے پیسوں کا بندوبست کیا. تو میں نے ایک ٹریڈ یونین لیڈر سے کہا ریلوے کے کوئی بندے لے آؤ, تو بندے آ گئے تو جلوس بن گیا. اتنا طاقتور وہ ہمدرد تھا. یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے. مرزا ابراہیم ہوتے تھے یہاں, ان کے زمانے میں یہ رسم شروع ہوئی, کہتے ہیں نمبر ٹانکنا. وہ اپنا نمبر اندر جا کے ٹانک کے پھر چلا جاتا تھا. پھر یہی کام جماعت اسلامی کی یونین نے کیا, پی آئی اے میں بھی یہی کیا. یونین ٹھیک ہے, یونین جو ہے بارگیننگ کرے ان کے حقوق پر, ان کے ساتھ زیادتی نہ, یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن یونین خود طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. یہ سوشلزم کے بارے میں اقبال نے کہا تھا, طریقے کوہکن میں بھی وہی ہیلے ہیں پرویزی. اب ایک چیز جیسے زار چلا گیا, زار روس چلا گیا, غلامی ختم ہوئی جس کے لیے اتنی قربانیاں دی گئیں,
روس میں باقاعدہ غلام تھے. روس میں غلامی بعد میں ختم ہوئی, امریکہ میں پہلے ہوئی ہے. اچھا انڈسٹریل ایج میں روس داخل ہو چکا تھا, اب بے چینی پیدا ہوئی, اس کا فائدہ ہے کمیونسٹوں نے اٹھایا, لیکن پھر وہ ایک لعنت بن گئے. یعنی اتنی وہ وہاں بری حالت تھی کہ 5 لاکھ آدمی ماسکو شہر میں داخل ہوتے تھے ڈبل روٹی خریدنے کے لیے باہر سے اندر. چین میں بھی ہم نے پتہ کیا کہ ایک زمانہ تھا, کبھی آلو نہیں مل رہا, کبھی نہیں مل رہی, کبھی مرغی نہیں مل رہی, کبھی گھڑی نہیں مل رہی, کبھی ٹرانزسٹر نہیں مل رہا, کبھی بائیسیکل نایاب ہے. وہ تو ڈنگ سے پنگ آیا اور وہ ماؤ زے تونگ کے نظام سے انہوں نے, بلکہ ماؤ زے تونگ تو اتنا اہم تھا کہ اس نے کتاب لکھی جیسے الہامی کتاب ہو, اس کی تصویر یہاں لگائی جاتی تھی, اس نے وردی ڈیزائن کی, ٹھیک ہے نا. یہ کہیں بھی ایک مافیا مسلط ہو جاتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز بھی مافیا بن جاتی ہیں, اور ہر قومی ادارے میں بھی مافیا بن جاتے ہیں. ہیں. پاپولر قائد اعظم نے تو کسی بھائی بیٹا صاحبزادے تو ان کے تھے نہیں, صاحبزادی جو تھی انہوں نے شادی کر لی الگ سے, مگر ان کی بہن تھیں, ویری ریسپیکٹڈ اے لیڈی, فاطمہ جنہوں نے مادر ملت کہا جاتا. اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں بھی عورت, ٹھیک ہے. انہوں نے تو ضیاء الحق کو بڑی گالیاں دی, ضیاء الحق نے بیٹوں کو قریب نہیں لگنے دیا, ٹھیک ہے. کوشش کی یہ جاز الحق نے, کچھ اور لوگوں نے کی, اور دلچسپ بات یہ حسین حقانی صاحب کوشش کر رہے تھے. اچھا حسین اور سردار قیوم صاحب اور مجیب الرحمان شامی صاحب, وہ تو بات بنی نہیں, وہ سیاست اس کا مزاج ہی نہیں ہے. تو بھٹو صاحب جو ہے ہم ہیرو بناتے ہیں. اب خلیل الرحمان قمر صاحب جو ہے ان کے موقف سے پہ تو مجھے اتفاق ہے, ان کے رویے پہ اعتراض ہے, کریں گے اس پہ, مگر اس کو بھی بنا لیں گے ہیرو. ایک عمران خان کو تو بنانے میں میں خود شریک جرم ہوں, اور مجھے معافی مانگنی چاہیے ہر روز, ہر روز قوم سے معافی مانگنی نیا پاکستان بنانے کے لیے نکلے ہیں. ہم ابھی ذرا نئے پی آئی اے کے ادارے پہ بات کرتے ہیں. میڈیا سیل بنا دیے, گالی گلوچ کا کلچر, آپ خود کہہ رہے ہیں ناروا تنقید ہوتی ہے. ہاں ہوتی ہے ناروا تنقید عمران خان حکومت پہ, لیکن وہ خود بھی تو ناروا ہی تنقید کرتے رہے, ان کے لوگ بھی کرتے رہے. یہ جو ہیرو پیدا ہو جاتے ہیں نا, لیڈر پیدا ہو جاتے ہیں, یہ مافیاز بن جاتے ہیں ایک جاگیردارانہ معاشرے میں. لیڈر ہے, کونسلر بھی جو ہے وہ بھی اپنی دھونس جماتا ہے. ابھی یہ نہیں آفریدی ایک وزیر صاحب ہیں جن کو دیکھ کے کبھی سمجھ ہی نہیں آئی یہ وزیر کیسے ہو گیا. یہ آپ کی نشست ہوگی عمران خان صاحب سے, تو پوچھیں گے. میری تو کیا نشست ہوگی, میری اب کبھی نشست نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھے اس دن سے محفوظ رکھے کہ میں اس سے ملوں. اچھا بات یہ ہے کہ وہ پنڈی میں چھاپا مارنے چلے گئے, وہ آدھی رات کو ایئرپورٹ پہ چلے جاتے ہیں. وہ خلیفہ ہارون رشید ہیں جو بیس بدل کے دورے کرتے تھے. ارے بھائی 21ویں صدی ہے, سول انسٹیٹیوشن, اس وقت بھی ایسے نہیں ہوتا تھا. اس وقت بھی علامت کے طور پہ بیبرس بھی چلا جاتا تھا, رکن الدین بیبرس بھی 200 کلومیٹر دور کہیں انتباہ کرنے کے لیے. ٹھیک, تو ضرور بریک لیں. میں نے کب روکا؟ میں چاہ رہی تھی لاسٹ آپ کے سجیشنز لیں, پھر بریک کی طرف بڑھتے ہیں. پی آئی اے سے ریلیٹڈ, پی آئی اے میں ایک کمیٹی بننی چاہیے جو ایف آئی اے کے بڑے بڑے اچھے افسر ہیں, بس ان افسروں کو لگائیں, کوئی صورت کریں, یہ پورا ایک خاکہ بنائیں. ٹھیک ہے, کچھ کام انہوں نے کر دیا جانے والوں نے, اگر اللہ کو منظور ہے, اگر عدالت چاہے گی وہ واپس آ جائیں گے, اور ان کی مدد کریں. یہ مافیا سے جانچ, رول آف لا ان اے سمپل وے. رول, آپ نے پہلے ٹیلی فون کیا, آپ کو پہلے ٹکٹ ملنا چاہیے. اچھا جو فالتو بھرتی ہے بتدریج اس کو ختم کریں, بتدریج. اور اس کو جدید خود ایئر مارشل نور خان کے زمانے میں چلتی تھی, اظہر خان کے زمانے میں چلتی تھی. خسارہ تو بہت بعد میں شروع ہوا ہے, لیکن ابھی تو ریلوے بھی منافع میں جائے گی. یہ اپنا گوادر سے یہ ادھر تہران کی طرف, یہ جو بارڈر ہے اس کی طرف ریلوے بنائیں, جلال آباد کی طرف بنائیں جب پیسے آئیں تو. ٹھیک ہے, فی الحال تو یہ ہے کہ کرپشن تو روک دیں نا. اب ایک جہاز تو انہیں مل گیا, دوسرا اب کورونا کی وجہ سے ٹریولنگ ہی کم ہو گئی, اب دوسرا جہاز جو ہے وہ کمپنی نے روک دیا ہے. کافی کم کر دیا انہوں نے سال 1.5 سال کے اندر. ہارون صاحب یہ بھی یقینی طور پہ خسارہ بھی جو پی آئی اے کا خسارہ پچھلے 17-18 سال وہ تو ہم بتا چکے ہیں نا. اب لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ. امید ہے اچھا وقت شروع ہوگا. بالکل, پچھلے 3-4 ہفتے سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, باہر سے بھی اندر سے بھی. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بہتر ہوگا, انسان کو محفوظ رکھے. تو افغانستان سے اچھی خبریں آ رہی ہیں, آٹے کا کرائسس مینیج کیا ہے, کوئی فکر لگی ہوئی ہے کہ بھئی لوگوں کا بھلا ہو. بجلی چوری اگر روک دیں, کوئی
بس خان صاحب کو لڑائی جھگڑے کی طرف طبیعت بہت مائل ہے. سندھ کو دبا کر رکھ, پیپلز پارٹی کو دبا کر رکھنا. چلے میں اس پہ بریک سے واپس آ کے بات کرتی ہوں, لیکن جس طرح سے پی آئی اے سے متعلق ہم بات کر رہے تھے, بہت سارے جو اہم اور چیدہ نکات جن کا علم ہمیں ہے, عزت مآب چیف جسٹس صاحب کو بھی یقینی طور پہ ہوگا کہ کس طرح سے یہ مافیاز ہیں, جو بھی کام کرنے کے لیے آتا ہے, قومی ادارے کو اٹھانے کے لیے آتا ہے, اس کو نیچے گرانے کی بھرپور کوششیں کرتے ہیں. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ, دیکھتے ہیں کہ عدلیہ کیا فیصلہ کرتی ہے, اور یقینی طور پہ عدالت کا فیصلہ انصاف پہ مبنی ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو افغان امن معاہدے سے متعلق بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کریں گے, اور عورت مارچ سے متعلق تو ضروری طور پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. میں بات افغان امن معاہدے کی کروں گی, مگر سب سے پہلے ہارون صاحب مجھے بتائیں, یہ عورت مارچ ہونے بھی جا رہا ہے, تو عورت مارچ کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ بلاول بھٹو صاحب تو جو ہیں وہ بھرپور حمایت کر رہے ہیں, اور جو ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں مولانا صاحب, وہ بڑی مخالفت کر رہے ہیں. قسمت خراب ہو تو وہ اسی طرح کا کام. مجھے کوئی اور مثال یاد آ گئی ہے, گیدڑ والی مثال مجھے یاد آ گئی. ہاں, گیدڑ کی جب موت آتی ہے تو شہر کی طرف آتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. میری اماں نے بڑی جدوجہد, تمہاری اماں نے جو بجلی گھر لگائے تھے آج تک ہم اس کی قیمت چکا رہے ہیں. اب وہ اس دنیا میں نہیں, ہم تنقید کرنا چاہیے. یہ اس طرح بات کرتے ہیں جیسے تاریخ بھٹو سے شروع ہوتی ہے. ہماری 1400 سال کی تاریخ ہے. بے نظیر بھٹو از اے نو رول ماڈل. ہماری رول ماڈل مسلمان خواتین کے کتنے اقبال کے شعر ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا پر, اور اس سے متاثر ہو کے ایران میں علی شریعتی نے اتنی شاندار کتاب لکھی سیدہ فاطمہ پہ. ہر شخص کو میں ریکمنڈ کرتا ہوں کہ اس کو پڑھے, کہ انہوں نے کہا, اقبال نے کہا, 3 ایسے اعزازات ہیں جو تاریخ انسانی میں کسی خاتون کو حاصل ہی نہیں ہوئے. میں ان کا اس لیے ذکر کرتا رہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت ان کی تھی, طرز کلام میں, طرز گفتگو میں. ان کی صاحبزادی تھی. پیغمبر آخر زمان رحمت اللہ للعالمین کی نور نظر ہے, سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کی شریک حیات ہے, اور حسن اور حسین کی ماں ہے. ٹھیک ہے, اس پہ کتاب لکھی علی شریعتی نے. اس کی نثر پڑھتے ہوئے آدمی رونگٹے کھڑے ہونے لگتے ہیں. ٹھیک ہے, اور علی شریعتی بہت باکمال لکھنے والے تھے, اوریٹر بھی بہت بڑے تھے. ہمارے رول ماڈل ہیں رابعہ بصری. اب میں آپ کا ایک واقعہ سناتا ہوں, اگر کوئی اس کو سمجھ سکے تو اس کو پوری بات ہی سمجھ میں آ جائے گی. خواجہ حسن بصری کا زمانہ ہے, اور رابعہ بصری ہیں, وہ بھی بصرہ میں, وہ بھی بصرہ میں ہیں. بصری اس لیے کہتے بصرہ میں رہتے تھے. اور خواجہ حسن بصری وہ جن کی تربیت رسول اللہ کے گھر میں ہوئی ہے, امہات المومنین کے پاس. تو خواجہ حسن بصری نے کہا, رابعہ کو میسج بھیجا شادی کا, پیغام بھیجا. انہوں نے کہا شادی مرد اور عورت میں ہوتی ہے, میں تو مرد ہوں. مطلب یہ کوئی تحقیر کی بات نہیں, مردوں نے عورتوں نے بھی تحقیر کی بات نہیں, کوئی بات نہیں, بالکل. کہ میں نے یہ دنیا ترک کی. جو امام ختلی نے کہا تھا, داتا گنج بخش کے استاد گرامی نے, یہ دنیا ایک دن کی, ہم نے اس کا روزہ رکھ لیا. اولیاء میں بعض ایسے ہیں جو شادی نہیں کرتے. جب ویسے عالی جناب کی تو ہوئی تھی شادی, پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر نہیں کی شادی, کچھ دن کی بات ہے, جس ضبط نفس کا. ہمارے رول ماڈل ہیں اس زمانے میں مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی کے والدہ ماجدہ. سارا ہندوستان گوجرا تھا, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ. تو آج اس کا ہم ثمر کار ہیں. آج ترک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, یہ اس خاتون محترم اور اس کے اولاد کی وجہ. ہمارے رول ماڈل اس زمانے میں تھی فاطمہ جناح. کیا میں نے دیکھا ہے, کیا گریسفل لباس پہنتی تھی, کیا ان کی اصول پسندی تھی. کوئی مجال ہے خوف انہیں چھو کے نہیں گزرا تھا. ان کے بھائی کے ساتھ ان کی تربیت ہوئی تھی, کلام پاک پڑھتی تھی, پھر نشان لگا کر قائد اعظم کو دیتی تھی, اس پہ ڈسکشن کرتی تھی. کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا ان پہ کسی نے کبھی. وہ ایوب خان نے تو حماقت کی بات ایک کر دی ان کے بارے میں, الیکشن کی اس میں حرارت میں بہت غلط بات کی, لیکن انہیں مادر ملت کہا جاتا ہے. بے نظیر بھٹو از نو رول ماڈل. اور یہ جو خواتین ہیں انہوں نے اپنا کیس خود خراب کیا.
اس میں 3 ایسے نعرے ہیں جن جو بینر جو سوشل میڈیا پہ دیکھے جا سکتے ہیں جو کوئی شریف انسان کہنا تو بہت دور کی بات ہے بالکل. اور عورتوں میں تو ظاہر ہے حیا زیادہ ہوتی ہے, سننا بھی پسند نہیں کرتا تو کہ اس پہ. وہ جو قصہ ہے وہ ہو گیا, اس پہ کافی ڈیبیٹ ہو گئی. مولانا فضل الرحمان نے دیکھیں نا وہ موقع شناس آدمی ہے, انہوں نے کہا روکو اس کو نہیں تو ہم روک دیں گے. ٹھیک ہے, آپ دیکھ لیں گے کہ خواتین جلوس نکالیں گے, یہ کریں اپنا مارچ. میں اس کے حق میں نہیں کہ روکا جائے, بالکل نہ روکے, انہیں کرنے دیں. مگر انداز طریقہ کار. اور دیکھیں آپ اس کے بعد جلوس نکلیں گے خواتین کے. میں نے آپ سے کہا تھا جلوس نکلیں گے انڈیا کے خلاف, آج کتنے نکلے ہیں ڈھاکہ میں اور کہاں کہاں, انڈونیشیا, ملائیشیا, ایران, افغانستان, ہر کے, اور ابھی بڑھتے چلے جائیں گے. یہ عورت ہی جلوس عورت کے خلاف نکلیں گے خواتین کے جس میں ان کے جینوئن مطالبات پہ بات کی جائے گی. ان کا جائیداد کا حق ہے, ان کا تعلیم کا حق ہے, ٹھیک ہے, بالکل حق ہے. ان کا عزت و تکریم ان کی ہونی چاہیے. ان کے دیکھیے یہ معاشرے میں 2 پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ایکسپلائٹیشن کا, خاص طور پہ قبائلی نیم کے شہروں میں بھی ہے, کچی آبادیوں میں بھی ہے, دیہات میں بھی کہیں ہے کہیں نہیں ہے. جو ہوشمند سمجھدار آدمی ہے وہ تو نہیں کرتا. لیکن بس میں کوئی خاتون, کوئی ہندو ہو, عیسائی ہو, مسلمان ہو, با پردہ ہو, بے پردہ ہو, لوگ اس کسی سیٹ اس کے لیے چھوڑتے ہیں. یہ بھی ہمارے معاشرے میں ہے. بڑا عجیب و غریب سے جواز بھی پیش کر رہے ہیں نا عورت مارچ کو لے کے, بڑے عجیب و غریب سے جواز ہیں. کیا جواز ہے بھائی, فارن فنڈڈ ہے. اگر یہ مردوں کی تحقیر نہ کریں باہر سے پہلے, وہ ایک چیز کو دیکھ لیا کریں, یہ ہیومن رائٹس کمیشن جس چیز کی حمایت کرے وہ غلط ہوگا, 99% غلط ہوگا. فوراً وہ بھاگے ہوئے آئے اچھا کہ ان کی حمایت کرنے کے لیے. ارے بھائی اگر یہ فارن فنڈڈ نہ ہو, مردوں کے خلاف اظہار نفرت نہ ہو, بھائی مرد تمہارا باپ ہے, صرف شوہر تھوڑی ہے, محافظ بھی ہے, بھائی ہے, بیٹا ہے. بھائی یہ تو دیکھو نا زندگی میں اگر صرف مرد ہوتے یہ دنیا ہوتی, اگر صرف خواتین ہوتی تو یہ دنیا ہوتی, یہ دنیا ہوتی. وہ قرآن کہتا ہے ہر چیز کے ہم نے جوڑے بنائے ہیں. اس میں خدا کی ایک عظیم الشان حکمت ہے. وہ کھجور کا بھی جوڑا ہوتا ہے, آلوچے کا بھی جوڑا ہوتا ہے, انگور کا بھی جوڑا ہوتا ہے, پرندوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں, مچھلیوں کے بھی جوڑے ہوتے ہیں. کوئی یہ زندگی میں اس میں آہنگ پیدا کرنا چاہیے. جہاں کہیں کوئی ضرورت ہے رفوگری کی وہاں رفوگری ہونی چاہیے, جہاں مرہم کی ضرورت ہے, جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو روکنا چاہیے. مگر یہ طریقہ غلط ہے. یہ دیکھیے یہ تو ہماری نفسیات میں بہت گہرا ہے, یہ ایک دن میں مسئلہ پیدا نہیں ہوا. اچھا پھر وہ نام تو نہیں لیتی قرآن کا اور حدیث کا اور رسول اللہ کا, مگر ان کے اقوالات کی تردید کرتے. اللہ نے کہا ہے پردہ کرو, اللہ نے یہ نہیں کہا. چہرے کا پردہ نہیں ہے ویسے, جی جی بالکل, کہ بار علماء ہیں انہیں, وہ کہتی ہے اپنے آنکھوں پہ دوپٹہ باندھ لو. آپ کس کو, وہ میرا بھائی تھے سینیٹر طارق چودھری, وہ خواتین جمع ہوئی, انہوں نے کہا یہ عادی شہادت کا یہ مسئلہ, انہوں نے کہا تمہارا اور اللہ کا جھگڑا ہے, میرے نہیں ہے, تم جانو تو اللہ جانے, یہ جاؤ علماء سے پوچھ لو. اب یہ دیکھیے ذرا بحث ذرا نازک مرحلے میں داخل ہو جائے گی کہ جی آدھی گواہی ہے, آدھی گواہی ہے. وہ آدھی تو اس کی سہولت کے لیے ہے, اس پہ بار کم ڈالا گیا ہے. وہ خدا اپنی مخلوق پہ. چلیے ہارون صاحب یہ ایک لمبی بحث ہے. اپنا کیس انہوں نے کر لیا خراب, گندے نعرے لگا کے, مردوں سے ظاہر نفرت کر کے, مرد تیرا باپ ہے, تیرا بھائی ہے, شوہر ہے, بیٹا ہے, تجھ پہ جان چھڑکتا ہے, اور ان عورتوں کے خلاف تیرے بیٹے کے لیے تیرے قدموں کے نیچے جنت بس ہارون صاحب ان عورتوں کے خلاف ہی نا. اگر آپ کا فیت نہیں ہے, خدا پہ نہیں ہے, رسول پہ نہیں ہے, قرآن کریم پہ نہیں, تو آپ کہیں نہیں ہے. یہ بحث بڑی طویل ہے ہارون صاحب, ابھی وقت بھی بالکل ختم ہو گیا, اور ان عورتوں کے خلاف ہی عورتیں نکلیں گے جو حقیقی حقوق کے ساتھ نکلیں گے. ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھ رہا ہے. کل انشاءاللہ واپس آئیں گے. more than 90%. ٹھیک ہے ہارون صاحب, کل انشاءاللہ واپس آئیں گے اسی شو میں, عورت مارچ سے متعلق ایک مرتبہ پھر سے طویل بحث بھی کریں گے اور ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. ہمیں اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے, خدا حافظ.